बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वसीम चौधरी। नाजरीन, आज हमारे मेहमान मियाँ इमरान दुल्ताना साहब, जो कि साबिक वफाकी वज़ीर मोहतरमा तहमीना दुल्ताना साहिबा के बरखुरदार हैं, और मियाँ इरफान दुल्ताना साहब, जो कि अभी रिसेंटली जो असम्बली डिज़ोल्व हुई है उसमें जो मेंबर सूबाई असम्बली थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, उनके भाई हैं। इनका ताल्लुक़ उस सियासी घराना से है जिनका एक पाकिस्तान बनाने में भी एक किरदार रहा है। और मियाँ इमरान दुल्ताना साहब अपनी वालदा साहिबा के साथ, अपने भाई के साथ, वो ये भी बाकायदा अमली सियासत में अक्सर रहते हैं। तो आज हम इनसे डिस्कस करेंगे कि क्या इस वक्त सियासी हालात चल रहे हैं। चूँकि इनका ताल्लुक़ जो इनका आबाई हल्का है वो विहाड़ी है, तो हम इनसे विहाड़ी के मुतल्लिक़ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम सलाम। मियाँ साहब, वैसे तो मैं आपसे बात अगर छेड़ लूँ तो मैं मुल्की लेवल पे भी आपसे बात कर सकता हूँ, क्योंकि आपके जो फोर फादर्स हैं कोई एक सेंचुरी से ज़्यादा से अमली सियासत में हैं। तो माशाल्लाह एक बड़ा अच्छा आप लोगों का किरदार रहा है पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान को बनाने में। लेकिन मैं आज आपसे बात करना चाहूँगा सिर्फ विहाड़ी की सियासत तक, जिधर आपका हल्का है। तो आप क्या समझते हैं कि विहाड़ी में जिधर आपकी वालिदा मोहतरमा तहमीना दुल्ताना साहिबा 2 दफ़ा आई थिंक कि वो वफाकी वज़ीर भी रह चुकी हैं, 12 मेंबर पार्लियामेंट कौमी असम्बली रही हैं, जो कह लें कि मरकज़ी क़यादत के बहुत करीब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका बहुत देरीना एक ताल्लुक़ है। उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं। तो क्या समझते हैं कि विहाड़ी के क्या मसाइल हैं इस वक्त? सबसे पहले तो जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो आपने तारुफ़ कराया, शायद मैं उस तारुफ़ के काबिल तो नहीं हूँ, बट आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आपने जो तारीख़ का बताया कि 100 साल से तकरीबन 2000 साल प्लस की तारीख़ मुझे अभी तक मिली है कि जब मेरे बुज़ुर्ग जो हैं वो आके सतलुज के पास आके उन्होंने पड़ाव किया और यहाँ पर सेटलमेंट्स बनाई, और फिर लुडन की सेटलमेंट बनी, और फिर बाकी आबादी इस एरिया में बनी, जो कि अब तहसील विहाड़ी बेसिकली बनता है जी। और उसके बाद 1947 में जब अमृतसर और जलंधर में सिखों और हिंदुओं के साथ मुसलमानों का एक तसादम हो रहा था, तो उस वक़्त मियाँ मुमताज़ दुल्ताना साहब की काविशों की वजह से और हमारी उस वक़्त की जो फ़ौज थी, जो बाद में पाक फ़ौज बनी, उनके तहफ़्फ़ुज़ की वजह से वहाँ से जो है अराई और शेख बरादरी वो मूव करके तो विहाड़ी आई, और उसी तरीके से बट बरादरी जो है और बाकी कुछ अराई बरादरी वो लाहौर में सेटल हुए। तो सो ये एक तारीख़ का अमल है, और मुझे फ़ख्र है अपने बुज़ुर्गों पे, अपने बड़ों पे, कि उन्होंने इतने देर से और इतने मुख्तलिफ़ हालात में इस इलाके के अंदर अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले किया। मियाँ साहब, मोहतरमा तहमीना दुल्ताना साहिबा को जब से हमने देखा है कि वो पॉलिटिक्स में आई हैं, कोई मेरे ख्याल में, जो मेरा एक रफ सा आइडिया है उसमें ऊपर नीचे भी हो सकता है फिगर, कोई 35-40 साल के राउंड अबाउट हैं, कि वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ खड़ी हैं। आपको पता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ इस मुल्क में बहुत बुरा वक्त भी आया, स्पेशली 99 में आपको पता है जो coup हुआ था, उसके बाद जो वक्त आया है। लेकिन मोहतरमा तहमीना दुल्ताना साहिबा ने विहाड़ी की सड़कों पर मियाँ नवाज शरीफ के लिए डंडे भी खाए, पुलिस से मार भी खाई, लोगों से मार भी खाई। मुशर्रफ के सामने असम्बली में जाके जो कहने हैं अपनी दुपट्टे उतार के, चूड़ियाँ उतार के एहतजाजन जो उनके गले पड़ने तक गई हैं अवाम के लिए, इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, उन्होंने नून लीग के साथ खड़ी होकर फ़ाइट की। एक तो ये जज्बा इतना कैसे आया, दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग बुरे वक्त में बदलते देखे हैं मैंने, मोहतरमा को कभी ख्याल नहीं आया कि मैं भी बदल जाऊँ? जी, पहले तो बात ये आती है जी कि एक चीज़ होती है एसोसिएशन। 1935 में 1935 में नवाब अहमद यार दौलताना ने यूनियनिस्ट पार्टी छोड़ के और कायदे आज़म के साथ शमूलियत इख्तियार की जी। और उस वक़्त पंजाब में कोई भी साथ नहीं था, जितने भी बाकी लोग थे जो कि रिप्रेजेंटेटिव्स थे या जो कि दायरे इख्तियार में थे, वो नहीं थे साथ जिन्ना साहब के। तो ये पहला पानी का कतरा बने, और फिर 1937 में सिर्फ 4 मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव्स बने पार्लियामेंट, पंजाब की पार्लियामेंट में, और फिर उन नवाब साहब की और नवाब
اللہ یار کی، میاں ریاض دولتانہ کی اور پھر میاں ممتاز دولتانہ کی کاوشوں کی وجہ سے اور ان کے ساتھیوں کی کاوشوں کی وجہ سے 1944 میں میجورٹی لے کے ویسٹ پنجاب سے مسلم لیگ ابھری، جس کی وجہ سے پاکستان بنا. کیونکہ اس وقت تو بلوچستان اور سرحد بھی ساتھ نہیں تھے، جی بالکل، سندھ کے کچھ حصے ساتھ تھے، کراچی بالکل ساتھ تھا. تو یہ ایک میں اس چیز کا فخر لیتا ہوں. تو ہمارا جو مسلم لیگ کے ساتھ ایسوسیشن ہے جی، وہ اس کو تقریباً 90 سال ہونے کو آ گئے. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری چیز یہ آتی ہے کہ جب میاں نواز شریف نے مسلم لیگ کی باغ ڈور سنبھالنے کا فیصلہ کیا اور تو اس وقت میاں ممتاز دولتانہ نے میری والدہ صاحبہ کا ہاتھ میاں نواز شریف کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ آپ نے ان کے ساتھ چلنا ہے. اور ساتھ انہوں نے ایک چیز اور کہی تھی کہ پارٹی کا لیڈر ایک خاندان کے اور کنبے کے سربراہ کی طرح ہوتا ہے. بالکل. تو جس طرح ایک والد نہیں بدلا جا سکتا اس طرح اپنا سربراہ بھی نہیں بدلا جاتا. اور اماں جی اسی زبان کے اوپر ساتھ کھڑے ہوئے. اور پھر دوسری بات یہ کہ میاں نواز شریف نے ہمیشہ ایک بزرگ اور ایک بڑے بھائی کی طرح میری والدہ کے ساتھ اور ہم سب کے ساتھ ایک تعلق رکھا ہے. تو ہم کیسے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم ان کے علاوہ کسی اور کے ساتھ کھڑے ہوں. میاں صاحب، وہاڑی کی سیاست میں محترمہ نے ایک اچھا اپنا کہہ لیں کہ کردار ادا کیا ہے. بدقسمتی سے یہ کہہ لیں کہ 2 الیکشن پیچھے والے جو تھے وہ نہیں جیت سکے. بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، بہت سارے حالات و واقعات ہوتے ہیں. تو محترمہ نے وہاڑی میں جب منسٹر بنی، محترمہ پہلی دفعہ بھی منسٹر بنی میاں نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں، بعد میں بھی پھر یہ بنی، تو وہاڑی میں کامسیٹ یونیورسٹی لے کے آئیں، وہاڑی میں انڈسٹریل اسٹیٹ لے کے آئیں، وہاڑی کے ہاسپٹل کو جدھر لوگ مرتے تھے، نہ کوئی دوائی ملتی تھی، بڑے برے حالات تھے، اس کو اپ گریڈ کروایا. اس کے بعد پھر محترمہ نے فل سٹاپ کیوں لگا دیا؟ اس کے بعد کیا مزید وہاڑی میں کچھ چیز لوگوں کی جو مسائل تھے وہ ختم ہو گئے تھے، کچھ چیزوں کی ضرورت نہیں تھی کہ اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے تھا؟ جی اس میں گزارش یہ آ رہی ہے جی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم لوگ بات کرتے ہیں اس کی جو پروجیکٹس آئے، جو چیزیں ڈیولپمنٹس کی گئیں، تو ہم ان کو انڈیویجولی دیکھتے ہیں. انڈیویجولی جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پوری پکچر نظر نہیں آئے گی، آپ کو پوری تصویر کی سمجھ نہیں آئے گی. میں پوری پکچر ہی میں بھی دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے بھی یہ جیسے محترمہ کا جو ویژن تھا کہ انہوں نے کامسیٹ لے کے ہی پورے جنوبی پنجاب کے بچے بچیاں جو ہے دعائیں دے رہے ہیں. انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، جس دن ڈیولپ ہو جائے گی تو پتہ چلے گا وہاڑی کیا بنا گیا ہے. تو مجھے بھی یہ لگ رہا ہے کہ یہ پکچر مکمل ہوتی نظر نہیں آ رہی، اسی لیے میں نے آپ سے سوال کیا. جی اس میں چیز یہ آ رہی ہے کہ سب سے پہلے جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تعلیم اور تربیت. صحت کے جو فیسلٹیز ہسپتال وغیرہ آتے ہیں وہ جب تعلیم اور تربیت کی کمی ہوتی ہے تو وہ تب وہ آتے ہیں. تو وہ بیسکلی تو ایک فیلئر آف دا سسٹم ہوتا ہے جس کی وجہ سے صحت کا دھیان نہیں رکھا جاتا. تو پھر وہ ایک ریکٹیفیکیشن کی چیز آتی ہے جس کی فی الحال ہمیں ضرورت ہے. بٹ میری والدہ صاحبہ کی ایک سوچ تھی جب انہوں نے 80 کی دہائی میں سیاست میں قدم رکھا تو انہوں نے میری بھی ساتھ تربیت شروع کی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ تمہارے بزرگوں نے کام کیا ہے، بہت کام کیا ہے، اب لگتا ہے کہ ہم پہ ذمہ داری ایونچولی گرے گی. جب میرے نانا میاں ریاض دولتانہ اور میاں ممتاز دولتانہ کی صحت گری تو اس کے بعد نظر آ رہا تھا کہ اب ذمہ داری والدہ صاحبہ پہ آئے گی. تو انہوں نے مجھے یہی بات اس زمانے میں کی اور انہوں نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ بیٹا اب آگے ہمارا وقت آ رہا ہے، ہم نے اگلا سٹیپ آف چینج اینڈ ڈیولپمنٹ لانا ہے. یہاں میں ایک بات ضرور آپ کو کرتا جاؤں کہ میاں ممتاز دولتانہ ایک جاگیردار فیملی سے تھے اور جاگیردار تھے. مگر 1951 میں جب وہ چیف منسٹر بنے تو اس وقت انہوں نے پہلے لینڈ ریفارمز ساہیوال میں ایگریکلچرل کانفرنس میں کروائے، اناؤنس کیے اور دستاویز پہ دستخط بھی کیے. اس کے بعد تحفظ ذمہ داراں ایک موومنٹ چلی جو کہ ہمارے ایک اور بزرگ نے چلائی اور جس کے نتیجے میں وہ کام رکا اور پھر ان کی حکومت بھی بیسکلی اسی وجہ سے گئی تھی. تو یہ فیملی جو ہے یہ جاگیردار سوچ کی نہیں تھی. ہماری فیملی، میری والدہ، یہ سب کے سب سوشلسٹ
مائنڈ سیٹ کے لوگ تھے جو کہ اس چیز میں بلیو کرتے تھے کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور ڈیولپ کرنا ہے۔ کامسٹ یونیورسٹی کا جب والدہ نے فیصلہ کیا جی تو آپ کو یہ بات دلچسپ لگے گی کہ بہت سارے دوست آئے اور انہوں نے آ کے والدہ صاحبہ کو کہا، میں وہاں بیٹھا تھا بہاڑی کے آفس میں، انہوں نے آ کے والدہ صاحبہ کو کہا کہ بی بی یہ آپ اپنے بیٹے کے لیے آپ کانٹوں کا جو ہے نا وہ ایک جال بچھا رہی ہیں، کل کو یہیں سے پڑھ کے تو بچے جو ہیں کل کو ان کے سامنے آئیں گے۔ تو میری والدہ نے کہا کہ مجھے وہاڑی کے بچے عمران عرفان سے زیادہ پیارے ہیں، اور اگر عمران اور عرفان میں وہ اہلیت نہیں ہوگی تو یہ میرے وہاڑی کے بچے جو ہیں یہ لیڈ کریں گے۔ جس وقت کامسٹ یونیورسٹی اور انڈسٹریل اسٹیٹ کے لیے زمین کا انتظام کرنا تھا، ڈھونڈنی تھی، تو والدہ صاحبہ نے ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ براؤن لینڈ کے اوپر آپ نے یہ کرنا ہے۔ براؤن لینڈ ہوتا ہے جس کے اوپر کاشت جو ہے یا ہو نہیں سکتی یا اس کی جو ییلڈ ہے وہ اتنی بری ہوتی ہے کہ وہاں کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا، جو قابل کاشت نہ ہو، جو قابل کاشت نہیں ہوتی۔ تو پھر یہ دونوں جگہیں ہم نے مختص کی تھی جو کہ دونوں براؤن تھیں۔ اور پھر میری والدہ صاحبہ نے ایک اور حکم فرمایا تھا کہ بیٹا کسی کو کانو کان خبر نہ ہو کہ یہ یہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ ہونے لگی ہے، کیونکہ ارد گرد کے بنجر زمین کے جو مالکان ہیں ان سے کوئی لوگ انویسٹرز خرید لیں گے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ اونے پونے دام بیچ جائیں گے اور فائدہ انویسٹر لے جائے گا۔ تو جب تختی لگی اور تختی وہ جب اس کی تخت کشائی ہوئی تو اس کے بعد ارد گرد کے لوگوں کو اکٹھا کر کے تو پھر ان کو ہم نے بتایا تھا کہ یہاں پر یونیورسٹی آ رہی ہے، آپ نے اپنی جائیداد ابھی بیچنی نہیں ہے، جب یہ یونیورسٹی بن جائے گی تو پھر آپ کی اس جگہ کی قیمت اور مالیت بنے گی۔ اور آج ہمیں خوشی ہے کہ وہ اس ایریا کے جتنے لوگ ہیں وہ ڈیولپ بھی ہو گئے ہیں، ان کو فائدہ بھی ہوا ہے۔ اگر وہ خود مرضی سے بیچ گیا تو اس کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، مگر باقی وہاں پر ہاسٹلز بن گئے اور وہاں ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے انڈسٹریل اسٹیٹ کی بھی جو زمین تھی وہ بھی ہم نے کوشش کی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس ایریا میں ہو جو ایریا جو ہے وہاں پر کاشت اتنی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اس کے اوپر ہم نے کام کیا۔ دوسرا 2010 کے اندر ہم نے ایک واٹر کے سیمپل اکٹھے کیے 60 جگہوں سے، اور ان 60 جگہوں سے سیمپل اکٹھے کرنے کے بعد جب ہم نے اس کو چیک کیا تو یہ سارے وہ جگہیں تھیں جہاں سے پانی پینے کا پانی لیا جا رہا تھا، اور ایک بھی سیمپل پاس نہیں ہوا کہ وہ پینے کے قابل ہے، سارا آلودہ پانی تھا۔ جب وہ آلودہ پانی کی بات آئی تو پھر اب ہماری سرچ تھوڑی سی آگے بڑھی تو بڑی خوفناک بات پتہ چلی کہ اس وقت 50 اور آج 40 سال کے بعد ضلع وہاڑی کے بہت سارے علاقے جو ہیں وہ بنجر ہو جائیں گے کیونکہ واٹر ٹیبلز گر رہے ہیں اور دریا سوکھ رہا ہے۔ بالکل ایسے جب یہ پتہ چلا تو پھر حمزہ شہباز شریف صاحب نے اس وقت جو پونڈ ایریا تھا وہ خالی کروایا ذمہ داروں سے، اور وہاں پر پانی کھڑا کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ نہر جو سوکھی نہر تھی شرف کے ساتھ والی، اس بنجر نہر کے اندر پانی کھڑے کرنے کے لیے اس کو بھی خالی کرایا گیا، اور اس پہ پانی کھڑا کرنا شروع کرنا تھا تو پھر حکومت تبدیل ہو گئی۔ تو وہ بھی ہے آگے ایک بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے کہ واٹر جو ہے واٹر ٹیبلز کو ہم نے رائز کرنا ہے، اور ہم نے اپنا پانی جو ہے وہ اپنے ایریا کو بنجر ہونے سے بچانا ہے۔ ہم اس کے ساتھ ہی میٹ براؤن صاحب تشریف لائے اسکاٹ لینڈ سے، اور انہوں نے زمین کی پی ایچ ویلیو چیک کی۔ جب انہوں نے زمین کی پی ایچ ویلیو چیک کی تو انہوں نے اس وقت بتایا کہ یہ 5 سے 10 سال میں زمین جو ہے یہ ویسے ہی اس کی جو افادیت ہے اس میں کیمیکل جو پی ایچ ویلیو وہ اتنی ہائی ہو چکی ہے فرٹیلائزرز اور یہ کھادیں وغیرہ ڈالنے کی وجہ سے کہ وہ زمین ویسے ہی تباہ ہونے لگی ہے۔ تو یہ بہت بڑے بڑے چیلنجز ہمارے لیے آ رہے ہیں۔ 1901 کے برٹش گیزیٹیئر کے مطابق تحصیل میلسی جو آج کا ضلع وہاڑی ہے اس کی آبادی 1 لاکھ سے کم تھی، آج اس کی آبادی تقریباً 70 لاکھ ہے۔ بالکل ایسے، اور ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور اس میں زیادہ تر ینگ آبادی ہے جس کی ابھی آگے بچے نہیں ہوئے۔ تو جب یہ آبادی ہماری آگے ریپروڈیوس کرے گی اور یہ 70 لاکھ سے آبادی جو ہے یہ 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ پہ چلی جائے گی، اور ساتھ ہی ہماری زمین بنجر ہو رہی ہوگی، ساتھ ہی ہمارا پانی کے ٹیبلز گر رہے ہوں گے، ہمارے آگے بہت بڑے بڑے چیلنجز آ رہے ہیں۔
ہم مہربانی کر کے, ہمیں تو چاہیے ہم سب مل کے ان کے اوپر کام کریں. اور جو ہم پتہ نہیں کس قسم کی سیاست میں پڑے ہوئے ہیں, میں جب بھی کسی سیاستدان سے پوچھتا ہوں تو وہ ایک ہی جواب دیتے ہیں زیادہ تر کہ ہم عزت کی خاطر سیاست میں ہیں. میرا خیال ہے اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مستقبل, اپنی اگلی اولادوں کے لیے سیاست میں آئیں اور مل کے سیاست کریں, تاکہ ہماری اولادیں کل کو ہمیں دعا دے دیں. جس طرح ہم اپنے بڑوں کی جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں نا, کہیں یہ نہ ہو کہ ہمیں فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہ ملے بلکہ وہ ہمیں برے الفاظ میں یاد کرے. سو یہ دس از دا تھاٹ دیٹ شی ہیڈ, اور دس از دا تھاٹ جس کے ساتھ انہوں نے عملی طور پہ یہ اپنا کام کیا. پلیز اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. ہم ہر چیز کو انفارچونیٹلی آج کل چیپ پولیٹیکل بینیفٹ اور پولیٹیکل سٹنٹ سمجھتے ہیں کہ جی سیاست کے لیے یہ کیا جا رہا ہے. والدہ صاحبہ کے 40 سال کی اسٹرگل جو ہے وہ ایک تصویر ہے جہاں پر خواتین کے حقوق, جہاں پر خواتین کے ساتھ نہ صرف مساوی حقوق بلکہ خواتین کا سوسائٹی کے اندر پراپرلی پریکٹیکلی پارٹیسپیٹ کرنا اور حصہ بننا. الحمدللہ میں بہت فخر کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف وہاڑی میں نہیں, والدہ صاحبہ کی اس سوچ اور کاوش اور ان کے ساتھیوں کی سوچ اور کاوش کی وجہ سے اور بے نظیر بھٹو کا ان کے ساتھ دینے کی وجہ سے آج پورے ساؤتھ پنجاب کی ہماری بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ کانفیڈنٹ ہیں, وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے قابل ہیں. رادر وہ آج اپنے گھر میں اپنے ماں باپ, اپنے بہن بھائی, اپنے شوہر, اپنے بچوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے کام کرنے اور اپنے گھر کے چیلنجز اور جو بھی علاقے کے چیلنجز ان کو فیس کرنے کے قابل ہیں. جب 1993 تھا تو اس وقت میری والدہ صاحبہ جب اسمبلی میں گئی تھیں جی, تو اس وقت بے نظیر بھٹو تھی. نصرت بھٹو تو ویسے ہی ساتھ تھیں, شی واز ناٹ ریئلی پولیٹیکلی ایکٹیو. اس کے علاوہ غلام حیدر وائن صاحب کی مسز تھیں, وہ بھی حمیدہ وائن صاحب کے قتل کی وجہ سے آئی تھیں. تو بیسکلی پریکٹیکل پالیٹکس 2 خواتین کر رہی تھیں اس اسمبلی میں. اور میری والدہ نے اور بے نظیر بھٹو صاحبہ نے یہ خواب دیکھا کہ نہیں ہم نے یہاں لانا ہے. اور الحمدللہ آج آپ دیکھیے سیاست میں کتنی خواتین ہیں اور مرد بول ہی نہیں سکتے ان کے سامنے. آج اسمبلی میں خواتین بولتی ہیں, مرد چپ رہتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ کنٹریبیوشنز چھوٹے نہیں ہیں. اس کے بعد والدہ صاحبہ 97 میں جب ان کو منسٹر بنانے کا فیصلہ کیا گیا تو والدہ صاحبہ سے پوچھا گیا کہ آپ کیا بنیں گی, تو انہوں نے ویمن ڈیولپمنٹ, ان کو باقی اور بھی پورٹ فولیوز ملے, ایجوکیشن کا ملا ان کو, سوشل ویلفیئر کا ملا, مگر انہوں نے ویمن ڈیولپمنٹ فوراً لیا. تو میں نے کہا اماں یہ کون سے آپ نے لے لیا, ایجوکیشن لیتی ہوں, بیکاز میرا ایجوکیشن سے تعلق تھا. تو میں نے کہا اماں ایجوکیشن لیتی ہیں, یہ آپ نے کیوں لیا؟ تو انہوں نے فرمایا, انہوں نے کہا بیٹا سوائے اس وقت فوج میں غالباً خواتین اتنی نہیں تھیں. اماں جی نے کہا سوائے فوج کے ہر محکمے میں عورتیں ہیں. اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ 14 اگست 1999 کو پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے 14 نیشنل ایکشن پلان بتائے تھے, NAP کے نیشنل ایکشن پلان دیا تھا 14 اگست 1999 کو. ان 14 میں سے 13 نکات جو تھے وہ میری والدہ کے منسٹری کے تھے. تو کیونکہ ہر محکمے میں, ہر ڈپارٹمنٹ میں, ہر منسٹری میں خواتین تھیں, تو اماں جی واز انوالوڈ ان آل منسٹریز. اور بڑے میاں صاحب, میاں نواز شریف صاحب جو تھے, ہی واز سو پراؤڈ آف ہر اینڈ ہر ایفرٹس. تو چیزیں آ رہی ہے جی کہ آپ اس چیز کو, بات ذرا لمبی ہو گئی, پر جو میں بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ صرف ایک یونیورسٹی یا صرف انڈسٹریل اسٹیٹ یا اور چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کو نہ دیکھیں, آپ پوری اس چیز کو دیکھیں کہ آپ پہلے اپنے بچوں کی تعلیم پہ توجہ دیں, ان کی تربیت کریں, ان کے روزگار کا انتظام کریں. انڈسٹریل اسٹیٹ صرف ایک پارٹ تھا جی اس کا, بیکاز ہمیں وہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ چاہیے تھا کرنے کے لیے. جہاں تک آپ نے بات کی جی فل سٹاپ کی, مجھے خود معذرت کے ساتھ لسٹ دیکھنی پڑے گی. تو اس میں چیزیں آ رہی کہ کامسٹ یونیورسٹی اور آپ کا جو انڈسٹریل اسٹیٹ اور آپ کا جو DHQ کی ڈیولپمنٹ تھی, یہ تو پہلا فیز تھا. اس کے ساتھ اگلے فیز کے اندر ہم نے سیکنڈ فیز میں ایگریکلچر یونیورسٹی لائے تھے, جو کہ پھر میاں شہباز شریف کی
جو تھے سوچ کے مطابق برے والا کو دیا گیا، بٹ اس کی برے والا فیصل آباد یونیورسٹی، ہاں جی، اس کی پھر بھی کچھ کلاسز جو ہیں وہ وہاڑی میں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا کیمپس یہاں پر لایا گیا، یونیورسٹی آف ایجوکیشن یہاں پر آئی، دانش اسکول آنا تھا وہاڑی میں، مگر وہ پھر منہیز صاحب نے فرمایا، اور اماں جی اور منہیز صاحب بہت، کیونکہ ان کا ایک بھائی بہنوں والا تعلق ہے، تو پھر وہ دانش اسکول جو ہے وہ میلسی کے لیے مختص کیا گیا، اور BZU کا کیمپس یہاں پر جو ہے ہماری ہی پارٹی کی جستجو اور محنت سے آیا، میاں ثاقب خورشید اور اماں جی کی جستجو سے۔ تو دا پوائنٹ از، اور اب آگے کے لیے 3rd فیز میں میڈیکل کالج ہے، تاکہ ہمارے بچے بچیاں یہیں پر ہی پڑھیں اور یہیں پر ہی ڈاکٹرز اینڈ پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے وہ پرووائڈ ہو، اور بہترین سہولیات یہیں پر ہی ہمارے علاقے کے لوگوں کو ملیں۔ اچھا میاں صاحب، ابھی میں نے جو آپ نے مزید جو لسٹ دی ہے اس کے حساب سے میں نے دیکھا ہے، ابھی چیک میں نے اس کو جج کیا ہے کہ محترمہ صاحبہ نے جو ہے نا وہ تعلیم پر بہت زیادہ فوکس رکھا ہے، کہ جیسے آپ نے بتایا، مجھے نئی نالج تھا اس بات کا کہ جو فیصل آباد ہے یونیورسٹی کا کیمپس بورے والا میں ایجوکیشن یونیورسٹی، اور یہ آپ نے جو بتایا اوپن یونیورسٹی کا کیمپس اور دانش اسکول، وہ تو واقعی وہاڑی میں خانیوار روڈ پہ پہلے بن رہا تھا، پھر سعید منیز صاحب کے ساتھ مشاورت کے بعد ادھر ٹبا میں چلا گیا، تو محترمہ نے اس پہ فوکس رکھا۔ آپ کو ایک بات کا جو کریڈٹ جاتا ہے اس کو میں آپ کو یقیناً اپریسیشن دینا چاہوں گا، اور شاید بہت سارے لوگوں کو نہ پتہ ہو، میں پرسنلی جو جانتا ہوں یہ بات کہ ناظرین، کہ میاں عمران دولتانہ صاحب جنہوں نے وہاڑی کی پولیٹکس کو ڈی ویپنائز کیا، وہاڑی میں، بلکہ ابھی بھی بہت سارے علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے، ایون کہ BD ممبر کا جو اس لیول کا بھی جو الیکشن ہوتا ہے تو اس میں فائرنگ، جھگڑے، پھڈے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ جیتنے والا جو ہوتا ہے وہ اس کا جو ہے نا اس کو یہ کہہ لیں کہ خراب ہو جاتی ہے اس کی طبیعت کہ میں جیت گیا ہوں۔ ہارنے والا جو ہوتا ہے وہ تو ویسے ہارا ہوتا ہے، اس کو اپنی ہار کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میاں صاحب، میں آپ کو یہ کریڈٹ دوں گا کہ آپ نے جیت کو تسلیم کرنا سکھایا لوگوں کو، اور ہارنے والوں کو اپنی ہار پہ، اپنی جیت پہ، اور جیتنے والے کو اپنی جیت پہ ہمبل ہونا سکھایا آپ نے، یہ یقیناً آپ کو کریڈٹ جاتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ جیسے ابھی آپ نے پچھلا بتایا، تو آگے کی کیا سوچ ہے آپ لوگوں کی، کہ کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے مزید آگے، کیا سوچتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی موقع ملتا ہے، آگے کوئی چانس ملتا ہے اسمبلی میں جانے کا، یا آپ کسی بھی پورٹ فولیو میں بیٹھتے ہیں، تو کیا کرنا چاہتے ہیں وہاڑی میں آپ؟ پہلے تو بھائی سیدھی سی بات ہے، میں کیا چیز ہوں، وہ کیا کہتے ہیں، پدی تو شوربہ۔ پوائنٹ از دیٹ میرا تو سب کچھ میری والدہ نے میری تربیت کی ہے، انہی کی ہدایت تھی، انہی کی تربیت تھی کہ کبھی بھی ہم نے کوئی ایسی حرکت یا ایسی چیز نہیں کرنی جس سے اختلاف آئے، جس سے کلیش آئے، جس سے کوئی نقصان ہو۔ بہت اچھی بات ہے۔ میں یہاں جلدی سے آپ کو نا دونوں پچھلے الیکشنز کے بڑے انٹرسٹنگ واقعات بتانا چاہتا ہوں۔ 2013 کے الیکشن میں میرے پاس کچھ لوگ آئے، دیکھیں میں تو بیٹا ہوں، ماں پہ بیٹا تو قربان جاتا ہے، اور ماں کو تکلیف میں تو نہیں دیکھ سکتا، صحیح بات ہے۔ تو میرے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کے مجھ سے کہا کہ اگر آپ ہمیں MPA کے ووٹس جو ہیں وہ آپ ہمیں دلوا دیجئے تو ہم آپ کو MNA پہ سپورٹ کر دیں گے، اور ہم آپ کو جو ویری مچ نیڈڈ ووٹ بینک ہے وہ آپ کو کچھ 2 یونین کاؤنسل میں مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو میں فوراً اپنی والدہ کے پاس گیا ان سے اجازت لینے کے لیے، میں نے کہا کہ جی اگر آپ اجازت دیں تو یہ ہو جائے گا، تو اس سے ہمیں اچھا بھلا 15,000 ووٹوں کا جو پش ملے گا، دیٹ ول بی ویری بینیفیشل۔ جی، تو میری والدہ نے مجھے سختی سے جھاڑ دیا اور انکار کر دیا، اور میں نے ان کو عرض کیا کہ سیاست میں یوں ہوتا ہے اور لوگ اس طرح کرتے ہیں، پولیٹیشینز، MPs اینڈ MNAs اپنی جب سیٹ خطرے میں پڑتی ہے تو وہ MNA کو یا MP کو قربان کر دیتے ہیں۔ جی، تو آپ اس پہ نظر ثانی کریں، اور مجھے اس پہ بالکل سختی سے جواب مل گیا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد 2018 کا الیکشن آیا تو ہمارے ملک کا کچھ تحصیلوں میں دوستوں نے الیکشن رزلٹ ماننے سے انکار کر دیا اور سڑکوں پہ آ گئے اور ہنگامہ ہرائی ہوئی، جس کی وجہ سے رزلٹس جو ہیں ان کو دوبارہ سے ری کاؤنٹنگ کی طرف فوری طور پہ جانا پڑا۔ ٹھیک ہے، میں اپنی والدہ کے پاس دوبارہ گیا،
میں نے کہا جی کہ ارد گرد یوں ہو رہا ہے تو مہربانی کر کے لیٹس گیو اٹ اے چانس، آپ اگر اجازت دیں تو تھوڑا سا ہم جو ہے ان چیزوں کو ہم مینیج کر لیتے ہیں اور کچھ جو ہے ریکاؤنٹ کی طرف لے جاتے ہیں۔ میری والدہ صاحبہ نے مجھے صرف ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ جو لا انفورسنگ بچے کھڑے ہیں پولیس کے یا فوج کے، وہ میرے بیٹے ہیں، صحیح بات، اور جو لوگ ابھی تم کہو گے تو سڑک پہ جائیں گے وہ بھی میرے بیٹے ہیں۔ اگر میرے کسی بچے کو یا میرے کسی بھائی کو چوٹ لگ گئی، زخم ہو گیا، کسی کا نقصان ہو گیا، تو کیا وہ ایک نقصان بھی ہماری سیاسی جیت سے زیادہ سیاسی جیت ہماری اس سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے؟ کیا بات ہے۔ اور اماں جی نے جی انکار کر دیا۔ اسی لیے وہاڑی کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی، اور خاموشی کے ساتھ میں نے جو ہے اپنے جو ہمارے دوست حریف دوست تھے ہمارے ساتھ جو کمپیٹ کر رہے تھے ہمارے دوست، ان کو پھر میں نے مبارکباد دی۔ تو چیز یہ آتی ہے جی کہ یہ سب کچھ میری والدہ کی تربیت ہے، اس میں میں نے کچھ نہیں کیا، انہی کی رہنمائی ہے، انہی کی تربیت ہے، اور الحمدللہ آج آپ کے سامنے ہم اس معاملے میں سرخ رو ہوئے۔ بالکل صحیح بات جی۔ تو جہاں تک آپ نے بات فرمائی ہے جی فل سٹاپ لگنے کی، تو وہ تو ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ آگے ہمارے انشاءاللہ پلانز میں ہے کہ ہم نے میڈیکل کالج کو کمپلیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اسپورٹس کمپلیکس اولمپک سٹینڈرڈ کا بنانا ہے، گڈ، تاکہ ہمارے بچے پہلے تحصیل وہاڑی میں انشاءاللہ اور پھر دونوں باقی تحصیلوں میں بھی، تاکہ ہمارے بچوں کو میکسیمم سہولیات ملیں۔ جو یہ آپ کو افراتفری اور فرسٹریشن نظر آ رہی ہے، معذرت کے ساتھ یہ ہم کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو یا کسی رہبر کو اس کا الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ یہ جو نوجوانوں میں فرسٹریشن ہے، یہ مایوسی کی فرسٹریشن، بالکل صحیح بات، اور اس مایوسی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں دو چیزیں چاہیے، ان کی صحت، ان کے لیے اسپورٹس کی فیسلٹیز بڑی لازمی ہے، جسمانی اور ذہنی صحت، جسمانی اور ذہنی صحت ہو، اور دوسرا ان کے لیے ذریعہ معاش ہو۔ یہ ہم نے دو کرنے ہیں۔ اور دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری والدہ صاحبہ نے خود چھوٹی پکڑ کے وہاڑی کے اندر پلانٹس لگوائے، اور وہ ڈی ایف او طارق صاحب ہوتے تھے، اللہ انہیں اور ترقی دے، انہوں نے اماں جی کے ساتھ بیٹوں کی طرح ساتھ دھوپ میں دونوں نے کھڑے ہو کے پلانٹس لگائے تھے۔ یہ ساری چیزیں، پلانٹس، یہ گھاس پھوس، یہ آپ کا باغات، فلاور شوز، یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ویسے لوگوں کو لگتا ہے فوارے، یہ چوکس کے بیوٹیفائی ہونا، یہ لگتا ہے کہ جی اس کی کیا خاص ضرورت ہے۔ جناب ان کی بڑی ضرورت ہے۔ آپ تتلیوں میں اور پھولوں میں بیٹھے ہوں تو آپ کا مزاج اور ہے، بالکل صحیح بات، اگر آپ بدبو اور گٹر کے پانی کے ساتھ بیٹھے ہوں تو آپ کی طبیعت اور ہے۔ تو آپ نے اپنے چمن کو، اپنے گھر کو خوبصورت کرنا ہے۔ تو میری والدہ صاحبہ کی یہ بھی خواب ہے کہ وہاڑی دوبارہ سے، جس طرح ایک زمانے میں پہلے باغوں کا شہر ہو گیا تھا، اس کو دوبارہ سے ہرا بھرا کرنا ہے، باغوں کا شہر کرنا ہے، اس کے اندر بچوں کے لیے تربیت اور تعلیم اور صحت کا کرنا ہے، اور ہسپتال ضرور ہو، میڈیکل کالج ضرور ہو، مگر ہمارا خواب ہے کہ وہ ہسپتال ویران ہو اور لوگوں کو ضرورت ہی نہ پڑے اپنے علاج کی۔ بالکل صحیح جی۔ بہت شکریہ میاں عمران دولتانہ صاحب، آج آپ نے بڑا ہی اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ بہت ہی پازیٹیوٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک چلتے ہیں آگے، اور بڑی ہی اچھی سوچ ہے میاں عمران دولتانہ صاحب کی، اور جو وہ کریڈٹ دیتے ہیں کہ ان کی والدہ محترمہ کی جو تربیت ہے، یقیناً ہر ماں جو ہوتی ہے وہ اپنے بچے کی اچھی ہی تربیت کرتی ہے، اور بھلے کسی بھی جگہ پہ ہو، جیسی بھی ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ اچھا ہی ہو۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ کسی پروگرام میں پھر میاں عمران دولتانہ صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی۔ ابھی مجھے اور میاں عمران دولتانہ صاحب کو اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ